کॉरिडोर की तरफ पहुंची तो किसी ने बहुत जोर से उसका हाथ पकड़कर दीवार के साथ पिन किया। इस अचानक आफताब पर मिशाल सख्त घबराई और पैनिक होते हुए अपने हाथ छुड़ाते हुए वो चिल्लाने लगी कि मुकाबिल ने उसके लबों पर हाथ रख के उसकी चीख का गला घोंटा। उसी वक्त मिशाल की नज़र मुकाबिल शख्स पर पड़ी। वो कोई और नहीं, वही दुश्मन जान था। मिशाल के आसाब ढीले पड़े। वो जानती थी ज़ावियार के अलावा उसे इस तरह कोई और नहीं छू सकता था। अगर ज़ावियार की जगह कोई और होता तो वो कभी भी बर्दाश्त ना कर पाती। इससे पहले भी इंस्पेक्टर फवाज से वो सब इत्तफाकन हुआ, वरना इंस्पेक्टर फवाज अगर उसको जानबूझकर छूता और उसे पता होता तो शायद वो उसको थप्पड़ तक मार चुकी होती। फिर वो अब इंस्पेक्टर फवाज को उस ही की चाल में बुरी तरह उलझाने वाली थी। तुम्हें मना किया था ना, तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना? वो उसके चेहरे पे अपनी गर्म सांसें छोड़ता हुआ उसकी जिस्म से उठती खुशबू को महसूस करता दबे दबे लहजे में गुर्राया। उसकी गुर्राहट सुनते मिशाल की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। और मैंने भी तुमसे कहा था कि मैं अपनी मर्जी की मालिक खुद हूँ, मेरी जिंदगी में दखलंदाजी देना बंद कर दो, वो धीमे लेकिन मजबूत लहजे में बोली, जबकि ज़ावियार ने उसके गिर्द दीवार के साथ दोनों अतराफ में अपनी हथेलियों को जमाते उसे गहरी निगाह से देखा। तुम्हारी ज़ात का हर बाब मुझसे शुरू होके मुझ पे ख़त्म होता है मिशाल, इस बात को कभी भूलना मत। वो उसके चेहरे पे अपनी गहरी नज़रें जमाए बिना पलक झपके बोला था, मेरा पीछा छोड़ दो और अपनी बहन की तरफ तवज्जो दो जिसकी आज शादी है, जो शायद होती भी है कि नहीं। मिशाल ने उसका ध्यान खुद से हटाना चाहा, लेकिन सामने भी कोई आम बंदा तो था नहीं, ज़ावियार मलिक था। उसके सर के पीछे से हाथ ले जाते उसका चेहरा अपने चेहरे से करीब तर किया। आइंदा एहतियात करना मिशाल, अगर कोई शख्स भी मुझे तुम्हारे आसपास भी दिखाई दिया तो वो इस दुनिया में दिखाई देगा या नहीं मैं गारंटी नहीं दूंगा, समझी तुम? और तुम्हारी जान अपने हाथों से लूंगा। हर बार ऐसा होता है कि वो मेरे रास्ते में रुकावट बनती है, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। ज़ावियार गुस्से से पेपरवेट गिराते हुए धाड़ा। जस्ट रिलैक्स ज़ावियार, वो यही तो चाहती है कि तुम्हें गुस्सा आए और तुम हाइपर हो और तुम वो सब कुछ कर जाओ जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। नरगिस ने उसे समझाया, मेरे हर मामले में इसका बोलना जरूरी है। वो भड़का था, ज़ावियार वो जानबूझ के तुम्हें तंग करती है, प्लीज चिल करो। नरगिस ने एक चिरकर सीट के उसके पास बैठते कहा तो वो पानी का ग्लास मुंह को लगाता खुद को नॉर्मल करने लगा। अब अगर वो तुम्हें चिढ़ाए तो तुमने नहीं चढ़ना, ओके? नरगिस ने उसके हाथ पे अपना हाथ रखा तो ज़ावियार ने अपना हाथ नामहसूस अंदाज में पीछे कर लिया। तुम जाओ। ज़ावियार ने अपना माथा मसला था, वो बुरी तरह अपसेट हुआ था। उसकी इकलौती बहन थी और असवंत खान से उसकी शादी हो रही थी। रुकावट बन रही थी तो वो मिशाल थी जो नहीं चाहती थी कि ये शादी हो। वो अस्मा का ब्रेन वॉश कर रही थी, जबकि ये शादी की डेट तक फिक्स हो चुकी थी और अब उसका रो रो के बुरा हाल था कि उसे असवंत से शादी नहीं करनी। इस सब की जिम्मेदार वो मिशाल थी जिसने अस्मा के कान भरे थे और ज़ावियार दांत पे दांत जमाए उस मसले का हल सोच रहा था। एक वक्त था जब मिशाल उसकी जान हुआ करती थी और आज वही मिशाल थी जो उसकी जान का अजाब बनी हुई थी। ज़ावियार का बस नहीं चल रहा था इसे उस दुनिया से ही गायब कर दे। बहुत तंग कर रही थी वो ज़ावियार को। उसी लम्हे मोबाइल पे आती कॉल देखता वो सीधा होता कॉल अटेंड कर गया। ज़ावियार, बेहतर होगा तुम फौरन घर आओ, किरण आंटी ने छूटते ही गुस्से से कहा। अब क्या हुआ? वो फिर से माथा मसलते बोला। अस्मा ने जो तूफाने बदतमीजी मचा रखी है, कौन समझाए उसे? अब खुद को कमरे में लॉक कर लिया है, दरवाज़ा ही नहीं खोल रही। किरण आंटी ने परेशानी से कहा, मैं आता हूँ। वो उजलत में उठता हुआ कॉल काटता बाहर निकला। नरगिस उसके पीछे लपकी, कहाँ जा रहे हो? आता हूँ। आज की सर शाहिद के साथ जो मीटिंग है, वजाहत से कहना वो अटेंड कर ले। वो गाड़ी अनलॉक करता तेजी से बोलता गाड़ी में बैठता, ये जा वो जा। नरगिस लब भींचे उसे देखती वापस अंदर आ गए। वाह बई, काफी हद तक कामयाब हो गई हो, कशफ ने तन से दाद देते हुए कहा। क्या मतलब? वो तनक के बोली, तुम्हें क्या लगता है हम अंधे हैं या हमें दिखाई कम देता है? कशफ के सीधे तंज पे नरगिस को गुस्सा सा आ गया। तुम्हें क्या दिखाई देता है कशफ? अपने तक महदूद रखो, जब पूछा ना जाए तो बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं। नरगिस उसे सुनाती अपने केबिन की जानिब बढ़ गई। उफ, इतनी शातिर औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुंह बना के कशफ अपने काम में लग गई। ज़ावियार जैसे ही घर दाखिल हुआ, अच्छा खासा शोर पड़ा हुआ था। अस्मा कहाँ है? उसने परेशानी से पूछा। कमरे में बंद किया हुआ है उसने खुद को, न किसी की सुनती है न बाहर आ रही है। बस एक ही जिद है कि ये शादी नहीं करनी, हम सबकी नाक कटवाने बैठी है ये लड़की। किरण आंटी भरी बैठी थी। मैं देखता हूँ। वो तेजी से अस्मा के कमरे की जाने बढ़ा।
پتہ نہیں اچانک اس لڑکی کو ہو کیا گیا ہے، چنگی بھلی تھی۔ دادی جان نے سر نفی میں جھٹکا۔ ایک ہی ہے نا وہ خرافاتی عورت، اسی نے کیا ہے یہ سب۔ کرن آنٹی کا دماغ گھوما تھا۔ ہاں، جیسے اسما تو چھوٹی سی بچی ہے نا، جس نے جدھر لگایا لگ گئی، اپنی عقل دماغ سمجھ بوجھ نہیں رکھتی کیا؟ دادو جان غصہ سے بولیں۔ انہیں مشال کے خلاف کچھ بھی سننا گوارا نہ تھا۔ بن ماں باپ کی بیٹی اور ان کی لاڈلی پوتی تھی نا، اب وقت اور حالات اس کے خلاف ہو گئے تھے تو سبھی کی آنکھوں میں وہ کھٹکنے لگی تھیں۔ بس کریں اس کی طرفداری اماں، وہ اس قابل نہیں کہ اسے گھر میں بھی رکھا جائے، اور آپ اب تک اسے دل میں بسائے بیٹھی ہیں۔ کرن آنٹی کی بات پہ اندر آتی مشال کے قدم وہیں تھمے تھے۔ اس کے دل پہ جیسے کسی نے خنجر گھوم دیا تھا۔ دل میں رکھنے کے قابل ہی ہے وہ، کیونکہ دل کی صاف ہے وہ بچی، اور پوتی ہے وہ میری۔ دادی جان نے پھر سے مشال کی سائیڈ لی۔ ہاں، آپ کے اس بیجا لاڈ پیار نے آج اسے اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ وہ ہمارے گھر کی دشمن بن گئی ہے، بھکیڑ دینا چاہتی ہے وہ ہمارا گھر۔ کرن بیگم اپنی جگہ سے اٹھی تھیں۔ اس نے بکھیرنا ہے، وہ طنزیہ بولتے سر جھٹک گئی۔ مشال نے وہاں سے خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھنا چاہا کہ کرن بیگم کی اس پہ نظر جا ٹھہری۔ اے بی بی، یہ جو تم کر رہی ہو نا، باز آ جاؤ۔ اچھا، آپ باز آئیں جو میں آ جاؤں؟ مشال نے ان کی طرف پلٹ کے انہی کے انداز میں جواب دیا۔ تم اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، ایک تو ہمارے گھر میں رہتی ہو، اوپر سے باتیں بھی کرتی ہو۔ کرن بیگم کی بات پہ مشال نے ان کو سخت گھوری سے نوازا۔ آپ کو یہ غلط فہمی کب سے ہونے لگی کہ یہ گھر آپ کا ہے؟ وہ سینے پہ بازو باندھے پوچھنے لگی۔ یہ میرے دادا کا گھر ہے، سگے دادا کا، اور آپ بڑے بابا کی سیکنڈ وائف ہیں، یعنی ان کے بچوں کی سوتیلی ماں، اور آپ نے یہاں اچھی اجارہ داری مچائی ہوئی ہے۔ مشال نے بھی ان کو اچھے سے آئینہ دکھایا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو لڑکی، ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ کرن آنٹی نے اسے وارن کرتے ہلکا سا پش کیا۔ آج تو ہاتھ لگایا ہے، آئندہ اگر ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گی۔ وہ سخت آواز میں غرائی۔ مشال! زاویار کی اونچی آواز پہ وہ تینوں چونکی۔ اسے دیکھ کر ایک پل کو مشال کا دل دھڑکا، لیکن اگلے ہی لمحے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھنے لگی جو روتی ہوئی اسما کو نیچے لے کے آ رہا تھا۔ اس نے مشال کے آخری الفاظ سن لیے تھے اور تیزی سے نیچے اترا۔ تمہاری زبان کا مسئلہ کیا ہے؟ نہ بڑے کا لحاظ ہے، نہ شرم۔ کس سے کیسے بات کر رہی ہے؟ تمہیں اگر سمجھ نہیں تو اپنی زبان کو بند رکھا کرو۔ اب تم سے سیکھوں گی کہ مجھے کب، کہاں اور کس طرح بولنا چاہیے۔ مسٹر زاویار ملک، تم جیسا کان کا کچا انسان میں نے اپنی پوری لائف میں نہیں دیکھا۔ مشال کو تو دل کا غبار نکالنے کا صحیح موقع مل گیا تھا۔ خود کو قابو میں رکھو تم، یہ جو تم ہر وقت اپنی زبان کے جوہر دکھاتی رہتی ہو نا، ایک دن بہت پچھتاؤ گی۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا کہ مشال کو اس کے انداز سے ڈر سا لگا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پورے اعتماد سے کھڑی اس کو دیکھنے لگی۔ اچھا، ورنہ کیا کر لوگے تم؟ وہ بھی اس کی جانب بڑھی۔ دادو جان بلقیس بیگم اپنے دونوں جگر کے ٹکڑوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا دیکھ کر دل تھام کے رہ گئیں۔ ایک دن اللہ سے خواہش کی وہ دونوں آپس میں جڑ جائیں، اور آج وہ کس طرح ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے۔ میری بہن سے دور رہو مشال، تم جو اس کے دماغ میں زہر بھر رہی ہو، اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اتنی سخت سزا دوں گا کہ مجھے سزا ایسی ملی ہے نا زاویار ملک کہ اب کسی سزا سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ اور رہی بات اسما کی شادی کی، تو تم اس پہ اپنا فیصلہ نہیں تھوپ سکتے۔ اس کی زندگی ہے، وہ بہتر فیصلہ کر سکتی ہے اپنے لیے۔ تم ہوتی کون ہو یہ سب بکواس کرنے والی؟ اس کی بات پہ زاویار غصے سے دھاڑا۔ مشال نے اپنے کان بند کر لیے۔ چلاؤ اور چلاؤ، زور زور سے چلاؤ، بس چلا چلا کے ہی تو تم نے اور اس عورت نے اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے اس گھر میں۔ باقی سب تو کٹ پتلیاں ہیں نا، جیسے تم لوگ نچاؤ گے ناچیں گے۔ وہ بھی اس طرح اسے جواب دیتی، اس کا صبر آزما رہی تھی۔ زاویار نے اپنے مٹھیاں سختی سے بھینچیں۔ زاویار، بس بہت ہو گیا، میں تو کہتی ہوں اس لڑکی کو نکال باہر کرو، پورے گھر کا ماحول خراب کر کے رکھا ہے اس نے۔ ہاں، جیسے آپ تو بڑے میلاد کروا رہی ہیں نا۔ مشال کی توپوں کا رخ اب پھر سے ان کی جانب مڑا تو وہ پیچو تاپ کھاتی رہ گئیں۔ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، اس شادی کو ہونے سے روک نہیں سکتی۔ زاویار نے اس کو ماتھے پہ بل ڈالے پختہ لہجے میں کہا۔ مشال سر جھٹکتے طنزیہ ہنسی، تمہیں لگتا ہے میں یہ شادی روکوں گی؟ اپنی طرف شہادت کی انگلی کرتے وہ ایک آئی برو چڑھاتے بولی، اگر تم اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو تو خود اس شادی کو ہونے نہیں دو گے۔ وہ اس کے قریب ہوتی اسے وارن کرتے بولی۔ زاویار نے اسے لب بھینچے دیکھا۔
لیکن وہ اگلے ہی پل ایک تیز نگاہ کرن بیگم کو دیکھتے اوپر سیڑھیاں چڑھ گئی، دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ زاویار نے پلٹ کے اسما کو دیکھا، جو آنسو پہنچتی زاویار کو شکوہ کونا نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زاویار نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اب ایسے منہ بناؤ گی تو بھائی کو تنگ کرو گی نا؟ تمہارے بھائی کی جان بستی ہے تم میں، اداس ہوگی اور ایسے روگی تو مجھے بہت تکلیف ہوگی اسما۔ زاویار نے اسما کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور محبت سے کہا، بھائی میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، مجھے اس فن سے شادی نہیں کرنی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کارڈ بانٹ چکے ہیں، تاریخ طے ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے اور اب تم انکار کر رہی ہو۔ پلیز میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مشال کی باتوں میں مت آؤ، وہ دوست نہیں دشمن ہے، سمجھنے کی کوشش کرو اس بات کو۔ زاویار نے اپنی طرف سے اس کا دماغ صاف کرنا چاہا۔ دشمن نہیں ہے بھائی، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ جو کہہ رہی ہے ایک بار سن تو لیں، میں خود گواہ۔ اسما نے پھر سے مشال کی طرفداری کی۔ مجھے کچھ نہیں سننا اسما، میری نظر میں مشال کی اور اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ کل بھی جھوٹی تھی، وہ آج بھی جھوٹی ہے اور وہ ہمیشہ جھوٹی ہی رہے گی۔ اس کا کام صرف کام بگاڑنا ہے، ہماری عزت کو اپنے پاؤں تلے روندھنا ہے۔ یہ کام وہ میرے ذریعے نہیں کر سکی، لیکن اب وہ تمہارا استعمال کر رہی ہے، تو اس بات کو تم سمجھو۔ زاویار نے بے بسی سے اپنی بہن کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اب کی بار اسما خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ زاویار کو کسی صورت بھی نہیں سمجھا سکتی۔ اس کے دل و دماغ پہ جو پٹی بن چکی تھی وہ اب شاید ہی کبھی کھلتی۔ مشال کے لیے وہ اس قدر بدگمان ہو چکا تھا کہ اس کو مشال کے بارے میں کوئی بھی بات بتانا فضول تھا۔ چلو اب تم ریسٹ کرو اور اپنے دماغ کو فریش کرو، اور آئندہ ایسے اپنے آپ کو روم میں بند مت کرنا میری جان۔ میں سارے کام چھوڑ کر تمہارے لیے گھر آیا ہوں، اپنے بھائی کو ایسے تنگ مت کرو۔ زاویار کے کہنے پر اسما نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ مطمئن ہوتا ہوا اٹھا اور کرن بیگم کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے آنٹی کہ پلیز آپ مشال کے منہ مت لگا کریں، آپ جانتی ہیں اس کی نیچر کو، پھر بھی اتنا ہنگامہ ہو گیا۔ زاویار، میں تو یہی کوشش کرتی ہوں کہ وہ سامنے بھی آئے تو میں اپنا رستہ بدل لیتی ہوں، لیکن تم جانتے ہو وہ جان بوجھ کر ٹیز کرتی ہے۔ اب یہ دیکھ لو تمہارے سامنے ہے، اسما کو کیسے اس نے برین واش کیا ہے کہ وہ خود کو کمرے میں بند کر چکی تھی۔ اب تم نہ آتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ جب تک وہ یہاں ہے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہو، کرن بیگم نے زاویار سے کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ جانتا ہوں اسے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن پلیز میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن آپ میری آنٹی ہیں، میرے بابا نے آپ سے شادی کی ہے، بھلے میں آپ کو آنٹی ہی کہتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی ماں کی جگہ دی ہے۔ آپ میرے لیے بہت رسپیکٹیبل ہیں۔ میں آپ سے پھر گزارش کر سکتا ہوں، لیکن مشال سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ بے بسی سے بولا، ٹھیک ہے تم جاؤ، فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ بھوک لگی ہوگی تمہیں، آتے ہی ان کاموں میں پڑ گئے۔ یہ لڑکی نہ خود سکون سے رہتی ہے نہ کسی دوسرے کو رہنے دیتی ہے۔ کرن بیگم نے منہ بنا کے کہتے ہوئے کچن کا رخ کیا، جبکہ زاویار گہرا سانس خارج کرتے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ میری بات سنو زاویار، دادو جان نے زاویار کو پکارا تو رک گیا۔ آج کل وہ اپنی دادو سے کچھ اکڑا ہوا تھا، اس وجہ سے ان سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا تھا، لیکن ان کی عزت اب بھی ضرور کرتا تھا۔ دھیرے سے ان کے پاس ان کی جانب بڑھا اور گھٹنوں کے بعد زمین پر بیٹھا۔ انہوں نے اسے اپنے پاس صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہاں وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا دادی اب اتنی بری لگنے لگی ہے؟ سلام دعا کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے؟ پلیز دادو ایسی بات نہیں ہے، اسما کی وجہ سے کچھ پریشان تھا اس لیے۔ بہت دھیرے سے منمنایا، بیٹا پریشانی خود پال لی ہے، اگر اسما یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو یہ شادی کیوں کروا رہے ہو تم؟ دادو اب یہ آپ کہہ رہی ہیں، آپ جانتی ہیں کہ سارے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں، سب کو پتہ چل گیا، ہمارے حلقہ احباب، ہمارے رشتہ دار سب جانتے ہیں، کارڈ بانٹ گئے ہیں، اس کے باوجود آپ؟ نہیں دادو، یہ شادی ہوگی۔ اگر اسما کو اس فن خان سے شادی نہیں کرنی تھی تو اسے پہلے دن ہی انکار کر دینا چاہیے تھا۔ اب شادی سے 2 دن پہلے میں اس کی کوئی بات نہیں سنوں گا، وہ بھی جب وہ خود نہیں بلکہ کسی اور کی زبان بول رہی ہے۔ زاویار کے لمبے چوڑے جواب کے بعد دادی گہرا سانس خارج کر گئیں۔ اچھا، تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بہن کسی کی باتوں میں آ رہی ہے، وہ کسی کوئی اور نہیں مشال ہی ہے، لیکن ایک پل کے لیے تم مشال کو ایک طرف رکھ دو اور ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو، آخر ایسی کیا بات ہے جو اسما کو پتہ چلی ہے اور اس نے اس شادی سے انکار کیا کہ وہ تمہاری بھی سننے کو تیار نہیں؟ وہ بات تو پتہ لگا لو۔ انہوں نے پھر سمجھایا، کوئی بھی بات ہو میں اس شادی کو رکنے نہیں دوں گا، اب یہ ضد ہے تو ضد ہی صحیح۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اپنی ضد میں تم اپنی بہن کا دل توڑ رہے ہو زاویار۔ عزتیں بچانے کے لیے اگر دل ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں،
مجھے اپنے خاندان کی عزت اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے دادو، جسے آپ کی سوتیلی پوتی مٹی میں ملانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زاویار کے منہ سے طنزیہ الفاظ نکلے۔ دادی جان نے اس کی جانب سپاٹ نظروں سے دیکھا۔ بیٹا، پھر اپنے گھر کو، اپنی عزت کو اس قدر مضبوط کر لو کہ کوئی بھی پتھر آ کر لگے تو اس کانچ میں دراڑ نہ پڑے۔ وہ بہت گہری بات کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئیں اور چھڑی کے سہارے چلتی ہوئیں وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ زاویار کچھ پل تو یوں ہی کھڑا رہا، لیکن کرن بیگم کے پکارنے پہ وہ ہوش میں آتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ملک شہزاد کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام نادر ملک تھا، جبکہ چھوٹے بیٹے کا نام ارشد ملک۔ نادر ملک کی شادی اپنی ہی کزن عائشہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ ان میں سے ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا زاویار ملک اور چھوٹی بیٹی اسما تھی۔ اسما کی پیدائش کے بعد انہیں کینسر ہو گیا۔ بہت علاج کروانے کے بعد بھی وہ جانور نہ ہو سکیں، اس لیے جلد ہی اس دنیا سے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے سب بڑوں نے مل کے فیصلہ کیا عائشہ کی چھوٹی بہن کرن کو نادر کے نکاح میں دے دیا جائے، کیونکہ خالہ بھی ماں کی جگہ ہوتی ہے اور وہ بچوں کی اچھی پرورش کرے گی۔ کرن کا رشتہ بچپن میں ہی نادر کے چھوٹے بھائی ارشد ملک کے ساتھ طے ہو چکا تھا، لیکن عائشہ کے اس دنیا سے چلے جانے پہ اس کا رشتہ ختم کرتے ہوئے نادر کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا گیا۔ کرن نے اپنی بہن کی اولاد کے لیے قربانی دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی کہ انہیں کوئی اولاد نصیب نہ ہوئی، تو انہوں نے زاویار اور اسما کو ہی اپنی اولاد مان لیا اور ان کو ایک سگی ماں جیسا پیار دینے لگیں۔ ارشد نے کرن سے رشتہ ختم ہونے کے بعد اپنی کلاس فیلو شزا سے شادی کر لی۔ وہ اپنی شادی شدہ لائف سے بہت مطمئن تھا، تو دوسری طرف نادر اور کرن کے آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو اپنا تو چکے تھے، لیکن ایک دوسرے کے دل میں جگہ نہ بنا سکے۔ یوں تو بظاہر وہ دنیا والوں کے لیے میاں بیوی تھے، لیکن نادر صاحب ان سے زیادہ تر دور ہی رہتے تھے۔ ارشد اور شزا کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، مشال ارشد اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ بالکل ٹوٹ سی گئی، وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ زاویار ملک اور مشال ارشد ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کا بھی ارادہ تھا، لیکن ایک حادثے نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ محبت نفرت میں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس بات کا ادراک مشال کو جلد ہی ہو گیا تھا۔ وہ غصے میں ٹھنڈے پانی سے شاور لیتی، اپنے اندر کا غبار ٹھنڈا کرتی روم میں آئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے وہ ہیئر ڈرائر کر رہی تھی کہ اسی وقت دروازہ کھلا اور زاویار غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ مشال نے پلٹ کے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ کبھی اس کے روم میں نہیں آیا تھا۔ جب دوستی تھی، پسندیدگی تھی، مشال محبت تھی، وہ تب بھی کبھی اندر نہ آیا۔ بہت مجبوری میں کچھ کہنا ہوتا تو دروازے پہ دستک دے کے باہر بلا لیا کرتا تھا۔ آج وہ کیسے آیا؟ تم یہاں؟ مشال نے دوپٹے کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ زاویار نے بستر پہ پڑا اس کا لال دوپٹہ ایک جھٹکے سے اٹھاتے اس کی طرف اچھالا جو سیدھا اس کے منہ پہ جا لگا۔ مشال نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ تھوڑی سی شرم ہو تو ڈوب مرو چلو بھر پانی میں۔ وہ شہادت کی انگلی انگوٹھے کے ساتھ جوڑتا چلو بھر پہ اسے سنا رہا تھا۔ اچھا، تمہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ڈوب مرنے سے بہتر ہے تم اس نرگس سے شادی کر لو۔ وہ بھی دو بدو جواب دیتی اپنے گرد دوپٹہ اچھے سے اوڑھ گئی۔ کون ہے یہ شخص؟ وہ موبائل اس کے سامنے کرتا تیش کے عالم میں دبے انداز میں چلایا۔ وہ اس کے موبائل پہ تصویر دیکھتی ایک پل کو سکتے میں آ گئی۔ اسے لگا اس کی جان نکل رہی ہو۔ کل رات کا منظر اس کے دماغ میں پھر سے تازہ ہوا۔ رات کو وہ دوستوں کے ساتھ ایک ہوٹل میں ڈنر کرنے گئی تھی۔ وہاں کچھ لڑکوں نے انہیں ٹیز کیا تو اس پل انسپکٹر فواز نے اس کی مدد کی۔ وہیں پہ وہ اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ ایک ویٹر کے دھکا دینے پہ وہ اس انسپکٹر کے اوپر گری تھی۔ انسپکٹر فواز نے فوراً اسے تھاما اور تبھی یہ تصویر کلک ہوئی۔ ایک ایک منظر مشال کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ مطلب وہ سب کسی کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ وہ ٹریپ ہوئی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کون ہے یہ شخص؟ اب کی بار وہ دھاڑا۔ تم سے مطلب؟ جو کوئی بھی ہوتے کون ہو تم مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ مشال اپنا سارا غصہ اس پہ اتارنے لگی۔ بھولو مت، تم اس گھر میں رہتی ہو اور یہ گھر میرے نام ہے اور یہاں کا ہر فیصلہ بھی میرا ہی ہوگا۔ اس گھر میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری زندگی کے بھی فیصلے کرنے لگ جاؤ۔ میں کہاں جاتی ہوں، کس سے ملتی ہوں، کیا کرتی ہوں، اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔
اگر تمہارا یہی ایٹیٹیوڈ رہا تو پھر تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ الفاظ جو زاویار نہیں کہنا چاہتا تھا بالآخر مشال نے اس کے منہ سے نکلوا دیا۔ مشال اسے زخمی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم مجھے اس گھر سے جانے کے لیے بول رہے ہو زاویار ملک؟ مشال نے بے یقینی سی کیفیت میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں جانتا ہوں میں تمہیں یہاں سے جانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر تم نے یہ سب کرنا ہے تو پھر تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، فیصلہ تمہارا اپنا ہوگا۔ وہ سرد لہجے میں کہتا ہوا جن قدموں پہ آیا تھا انہیں قدموں پہ واپس پلٹ گیا، جبکہ مشال اس بند دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ ابھی گزر کر گیا تھا۔ وہ یک ٹک ابھی بھی کھڑی اس بند دروازے کو دیکھتی آنکھ سے نکلتے آنسو نہ روک پائی۔ آنسو بہتے گالوں پہ گرے۔ آج اسے بے گھر کرنے والا وہ انسان تھا جس نے کبھی اسے گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا اور اس کا سجانا مشال نے تھا۔ وہ سب کچھ بھول چکا تھا، یاد تھی تو صرف اپنی انا اور صرف اپنی ذات۔ مشال کا وجود اب اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ فیصلہ مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں، اسے اپنے نیا ٹھکانہ ڈھونڈنا ہی تھا۔ وہ اب یہاں نہیں رہے گی، یہ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ اسفن خان گھر داخل ہوا تو جنید صاحب غصہ سے بولے۔ وہ نشے میں دھت رات کے 2 بجے گھر آیا تھا۔ آپ سے مطلب؟ وہ سرخ آنکھوں سے باپ کو دیکھتا جھوم رہا تھا۔ باپ ہوں تمہارا، بھولو مت، اور 2 دن بعد شادی ہے تمہاری۔ اگر زاویار ملک یا کسی اور نے تمہیں اس حال میں دیکھ لیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ میں اپنا ذمہ دار خود ہوں۔ میں نے تو نہیں کہا تھا آپ سے کہ زاویار کی بہن سے میری شادی کریں۔ آپ کو اس زاویار ملک کا رشتہ دار بننے کا بخار چڑھا ہوا تھا۔ اسفند خان نے بدتمیزی سے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے پاکٹ سے سگریٹ نکالتے ہی منہ میں رکھا۔ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ تمہاری یہ حرکتیں ایک دن ہمیں پورے خاندان کو لے ڈوبیں گی۔ انہوں نے اسفند کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر صرف اتنا ہی کہا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ اس نشے میں ڈوب جائیں، پورا گھر ڈوب جائے۔ وہ سگریٹ کے کش لیتا کسی اور ہی دنیا میں گم باپ سے کہہ رہا تھا، جبکہ باپ بے بس اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اپنے بزنس کو بچانے کے لیے انہوں نے زاویار خان کے ساتھ ایک ڈیل کی اور ساتھ ہی اس سے رشتہ بھی جوڑا۔ اس کی بہن کو اپنے بیٹے کے ساتھ بیاہنے کا ارادہ کیا۔ زاویار ملک عرصہ دراز سے جنید صاحب کو جانتا تھا، لیکن اسفند خان حال ہی میں UK سے واپس لوٹا تھا اور جتنی بار زاویار سے ملا بہت ڈیسنٹ انداز میں ملا، جس سے زاویار اس کی اصل پہچان نہیں جان پایا۔ اب جنید صاحب کو یہ فکر لگ گئی کہ زاویار ملک کو اگر اسفند خان کی اصلیت پتہ چل گئی تو وہ یہ شادی نہیں ہونے دے گا۔ اس کے لیے انہوں نے اسفند خان کی منتیں کر کے اسے منع کیا تھا کہ وہ کچھ دن کے لیے اپنے الٹے کام چھوڑ دے، شادی ہو جائے، اس کے بعد وہ جو چاہے کرے۔ لیکن اسفند خان کو نشے کی لت لگ چکی تھی، وہ نشے کے بغیر نہیں جی سکتا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اسفند خان کی حقیقت کھلتی ہے یا نہیں۔ مشال نے اپنے لیے 1-2 جگہ آن لائن گھر دیکھے لیکن اسے اپنے بجٹ میں کوئی بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ سر تھامے بیٹھی ہوئی تھی کہ اسی وقت اسما اس کے پاس آئی۔ مشال آپی، کیا آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ اسما نے روندھے لہجے میں پوچھا۔ ہاں جانا تو پڑے گا، میرا گھر نہیں ہے یہ گھر تمہارے بھائی کے نام ہے اور اس کو میرے یہاں رہنے پہ اب اعتراض ہونے لگا ہے۔ آپ جانتی تو ہیں بھائی آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، سب کچھ ہی غلط فہمی کی وجہ سے ہے۔ آپ پلیز ان کی غلط فہمی دور کر دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ معصوم سی اسما اس کو پھر سے وہی الفاظ دہرا رہی جو وہ پچھلے 6 ماہ سے کہہ رہی تھی۔ نہیں اسما، اب نہیں، اب شاید بہت دیر ہو گئی ہے، اور جو شخص اعتبار نہ کرے آپ پہ وہ آپ سے پیار کیا کرے گا؟ میں تو نہیں مانتی کہ زاویار نے کبھی زندگی میں مجھ سے پیار کیا۔ اگر اعتبار نہیں تو پیار نہیں، اور میری جان تم اس بات میں مت پڑو۔ مشال آپی، آپ نے تو کہا تھا یہ شادی نہیں ہوگی اور وہ اس فن جیسا گندا انسان میری لائف میں نہیں آئے گا، لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ اب میں کیا کروں؟ میں تو نہیں بھائی کو منع کر پا رہی ہوں، وہ تو میری سنی نہیں رہے ہیں۔ اسما کا لہجہ روند گیا۔ وہ تو کسی کی نہیں سنتا سوائے تمہاری ستیلی ماں کے۔ پتہ نہیں نہ جانے کون سی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے اس عورت نے کہ زاویار ملک کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اور جب دکھائی دینا لگے گا تب سوائے پچھتاوے کے تمہارے بھائی کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا۔ بہرحال تم فکر نہیں کرو، اسفند خان کا کیا کرنا ہے یہ میں اچھے سے سوچ چکی ہوں۔ تمہاری شادی اسفند خان سے نہیں ہوگی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، اور بس اب تم نے چپ چاپ وہی کرنا ہے جو تمہارا بھائی کہتا جا رہا ہے، باقی سب کچھ تم مجھ پہ چھوڑ دو۔ مشال فی الحال اپنے گھر کو ایک طرف رکھتے ہوئے اسما کے مسئلے کو حل کرنے کا سوچنے لگی۔ مائیوں کے جوڑے میں اسما کا ایک الگ ہی روپ نکھرا تھا، وہیں دوسری طرف مشال بھی گرین رنگ میں غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی گرین کلر میں کچھ زیادہ ہی چھپ دکھانے لگتی تھی، اور گرین کلر تو زاویار کا بھی فیوریٹ کلر تھا۔
आज वो इसी को मात देने के लिए बहुत दिल से तैयार हो रही थी। आईने में खुद पर एक तनकीदी निगाह डालते हुए वो धीमा सा मुस्कुराई। तो ज़ावियार मलिक, आज वो वक्त आ गया है कि एक दूसरे के साथ नहीं, हम एक दूसरे के मुकाबिल खड़े होंगे। एक दिन था कि मिशाल तुम्हारी जान थी, मिशाल को तुम जान कहा करते थे, और आज तुम मिशाल से हर वक्त नफरत का दम भरते हो। हमारी ये नफरत कहाँ तक जाती है, अब देखते हैं। वो बहुत फख्र से अपने कमरे से बाहर निकली, जहाँ हर तरफ रोशनियां ही रोशनियां बिखरी हुई थी। गार्डन एरिया को मुकम्मल दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। एक तरफ खाने का इंतजाम था तो दूसरी तरफ लोगों के बैठने के लिए बहुत खूबसूरत अंदाज में कुर्सियों को तरतीब दिया गया था। इसी जानिब एक तरफ स्टेज था जहाँ पे झूला रखा हुआ था। वहीं पे आज अस्मा को मेहंदी लगनी थी। मिशाल ने दूर से ही ये सारे नज़ारे को फोकस किया कि तभी उसकी नज़र इंस्पेक्टर फवाज पर पड़ी। वो यहाँ क्या कर रहा था? मिशाल को उसे देखकर हैरानी हुई और अपना दुपट्टा संभालते हुए वो इसकी तरफ बढ़ी। हेलो इंस्पेक्टर फवाज, हाउ आर यू? मिशाल ने बहुत अदा से इसकी जानिब देखते हुए कहा तो इंस्पेक्टर फवाज उसे यहाँ देखकर एक पल को हैरान हुआ, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल चुका था। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो एक फॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत अच्छी हूँ। दिखाई नहीं दे रहा आपको? अब मिशाल के लहजे में तंज का अंसर नुमाया था। इंस्पेक्टर फवाज कुछ बोल ना सका। वैसे चाल तो बहुत अच्छी चली थी आपने, लेकिन आप शायद ये भूल गए हो कि चालें कभी कभार उल्टी भी पड़ जाती हैं। मैंने आपके साथ कोई चाल नहीं खेली मिस मिशाल, फवाज संजीदगी से बोला। अच्छा, तो फिर मेरी और आपकी तस्वीर ज़ावियार मलिक तक कैसे पहुंची? मिशाल ने उसे घूरते हुए कहा। कौन सी तस्वीर? किस तस्वीर की बात कर रही हैं आप? फवाज सिरे से ही इनकारी हो गया। सही, तो अब आप लाइल्मी का इजहार करेंगे। चलिए ठीक है, गेम खेलना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप मैदान में उतर ही आए हैं तो मैं आपको सिखाऊंगी गेम खेलते कैसे हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। वो अपने पल्लू को हाथ से आगे की तरफ करती उसे आंखें छोटी करके देखते हुए वहां से मुड़ गई, लेकिन उसका फवाज के पास खड़े होना ज़ावियार की नज़र से छुप ना सका। जितनी देर वो वहां उसके साथ खड़ी रही, ज़ावियार के जिस्म पर जैसे चूंटियां रेंगती रहीं। उसे अपने आप एक गलता सड़ता हुआ जिस्म महसूस हुआ। आज जिस कदर वो हसीन लग रही थी, ज़ावियार मलिक को एक बार फिर से उससे मोहब्बत होने लगी, लेकिन वो अपनी नफरत, गुस्से और अना में उसकी जानिब नहीं बढ़ रहा था। हर बार वो गलत नहीं हो सकता, यही सोचकर उसने आज भी मशाल को नज़रअंदाज किया था, लेकिन उसका इंस्पेक्टर फवाज या किसी और के साथ भी खड़े होना वो आज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो गुस्से से जा रही थी कि कॉरिडोर की तरफ पहुंची तो किसी ने बहुत जोर से उसका हाथ पकड़कर दीवार के साथ पिन किया। इस अचानक इफ्तात पर मशाल सख्त घबराई और पैनिक होते हुए अपने हाथ छुड़ाते हुए वो चिल्लाने लगी कि मुकाबिल ने उसके लबों पर हाथ रख के उसकी चीख का गला घोंटा। इसी वक्त मशाल की नज़र मुकाबिल शख्स पर पड़ी। वो कोई और नहीं, वही दुश्मन जान था। मशाल की आसाब ढीले पड़े। वो जानती थी ज़ावियार के अलावा उसे इस तरह कोई और नहीं छू सकता था। अगर ज़ावियार के जगह कोई और होता तो वो कभी भी बर्दाश्त ना कर पाती। इससे पहले भी इंस्पेक्टर फवाज से वो सब इत्तफाकन हुआ, वरना इंस्पेक्टर फवाज अगर उसको जानबूझकर छूता और उसे पता होता तो शायद वो उसको थप्पड़ तक मार चुकी होती। फिर वो अब इंस्पेक्टर फवाज को उसी की चाल में बुरी तरह उलझाने वाली थी। तुम्हें मना किया था ना, तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना? वो उसके चेहरे पे अपनी गर्म सांसें छोड़ता हुआ उसके जिस्म से उठती खुशबू को महसूस करता दबे दबे लहजे में गुर्राया। उसकी गुराहट सुनते मशाल की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। और मैंने भी तुमसे कहा था कि मैं अपनी मर्जी की मालिक खुद हूँ, मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी देना बंद कर दो। वो धीमे लेकिन मजबूत लहजे में बोली, जबकि ज़ावियार ने उसके गिर्द दीवार के साथ दोनों अतराफ में अपनी हथेलियों को जमाते उसे गहरी निगाह से देखा। तुम्हारी ज़ात का हर बाब मुझसे शुरू होकर मुझ पे ख़त्म होता है मशाल, इस बात को कभी भूलना मत। वो उसके चेहरे पर अपनी गहरी नज़रें जमाए बिना पलक झपके बोला था। मेरा पीछा छोड़ दो और अपनी बहन की तरफ तवज्जो दो, जिसकी आज शादी है, जो शायद होती भी है कि नहीं। मशाल ने उसका ध्यान खुद से हटाना चाहा, लेकिन सामने भी कोई आम बंदा तो था नहीं, ज़ावियार मलिक था। उसके सर के पीछे से हाथ ले जाते उसका चेहरा अपने चेहरे से करीब तर किया। आइंदा एहतियात करना मिशाल, अगर कोई शख्स भी मुझे तुम्हारे आसपास भी दिखाई दिया तो वो इस दुनिया में दिखाई दे या नहीं, मैं गारंटी नहीं दूंगा, समझी तुम? और तुम्हारी जान अपने हाथों से लूंगा। वो उसे झटके से छोड़ता पीछे हटा। इस तरह तो फिर मुझे तुम्हारी जान पहले लेनी चाहिए, जो नरगिस को हमेशा अपने साथ चिपकाए रखते हो। वो भी जवाबन गुस्सा से गुर्राते हुए बोली कि ज़ावियार मलिक के कदम थमे। ज़ावियार मलिक इतना अर्जान नहीं कि हर एक को मैसर आ जाए।
وہ ذرا سی گردن موڑ کے کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ مشال بس اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ فی الحال وہ اپنے دماغ سے زاویار ملک کو نکالتی اپنے مشن پہ فوکس کر گئی۔ نکاح کی سنت ابھی ہونا باقی تھی۔ مولوی صاحب زاویار ملک کے ہمراہ اندر کی جانب بڑھے، جہاں اسما کے ساتھ دادی جان اور کرن بیگم موجود تھیں۔ نکاح شروع ہوا تھا۔ اسما نادر بنت نادر ملک، آپ کا نکاح اسفند خان ولد جنید خان کے ساتھ 50 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر اسما خاموش رہی۔ گود میں ہاتھ دھرے ہوئے وہ اپنے لہنگے کو ہاتھ کے مٹھی میں سختی سے دبوچ گئی۔ اس کی خاموشی پہ مولوی صاحب نے دوبارہ سے وہی الفاظ دہرائے، لیکن اسما اس بار بھی خاموشی رہی۔ اسما بیٹا، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں، ان کو جواب دو۔ کرن بیگم اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ دبا کر بولی۔ اسما نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ وہ کہنا چاہ رہی تھی کچھ، لیکن اس کے لبوں نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ کیا یہ نکاح لڑکی کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے؟ مولوی صاحب نے زاویار ملک کی جانب دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ایسی بات نہیں ہے مولوی صاحب، آپ مجھے 5 منٹ کا وقت دیں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں، زاویار ملک نے مولوی صاحب سے دھیرے سے کہا تو وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ زاویار ملک نے دروازے کو لاک لگایا اور اسما کے پاس آیا۔ اسما، تم کیا چاہتی ہو کہ آج سب لوگوں کے سامنے ہماری جگ ہسائی ہو؟ تو آج ایسا ہی ہوگا۔ اپنے بھائی کا سر شرمندگی سے جھکانا چاہتی ہو تو آج؟ نہیں بھائی، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں، پلیز آپ۔ اسما، یہ وقت اب ان باتوں کا نہیں ہے۔ یہ شادی اگر تمہیں نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، تم انکار کر دو، لیکن تمہارے انکار کے بعد تمہارا بھائی تمہارا نہیں رہے گا، کیونکہ عزت چلی جائے اس سے بہتر ہے کہ جان چلی جائے، اور تمہارے انکار پر تم اپنے بھائی کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ زاویار ملک نے اسے ایموشنلی بلیک میل کیا۔ اس کے مرنے والی بات پہ اسما اپنی جگہ سے تڑپ کر اٹھی۔ خدا کا واسطہ ہے بھائی، مرنے کی بات مت کریں، میری 10 جانیں بھی ہوں تو میں آپ پر قربان کر دوں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ نکاح کروں، اسی میں آپ کی خوشی ہے، تو میں راضی ہوں۔ اسما نے پل کے 1000ویں حصے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کی خاطر یہ نکاح ضرور کرے گی۔ زاویار ملک نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ انشاءاللہ تمہیں میرے فیصلے پہ فخر ہوگا، اسفند خان ایک اچھا شوہر ثابت ہوگا۔ زاویار ملک نے دل سے اسے دعا دی اور باہر آیا تاکہ مولوی صاحب کو اندر لے کے جا سکے، لیکن باہر تو ایک الگ ہی طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ انتہائی شور شرابہ سنتے ہوئے زاویار ملک باہر کی جانب تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بڑھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب، اور یہ شور کیوں؟ زاویار ملک نے حیرت سے پوچھا۔ یہ دیکھے زاویار صاحب، بھری محفل میں یہ لڑکی آ کر میرے بیٹے پہ الزام لگا رہی ہے، وہ بھی اس کے نکاح کے دن۔ کیا یہ بے عزتی نہیں ہے ہماری؟ جنید خان نے غصے سے کہا۔ کون سا الزام؟ کیسا الزام؟ زاویار ملک نے حیرت سے پوچھا۔ میں بتاتی ہوں آپ کو، یہ شخص جو یہاں نکاح کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس نے کل اپنی رات میرے ساتھ رنگین کی، مجھے شادی کی جھوٹی آس دے کر آج یہاں پہ کسی اور لڑکی سے نکاح کر رہا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ زاویار ملک نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ سب ایک سازش ہے زاویار، ہمیں بے عزت کرنے کی۔ یہ لڑکی جھوٹی ہے، الزام لگا رہی ہے میرے بیٹے پہ۔ جنید صاحب فوراً بولے، میں جھوٹ بول رہی ہوں، آپ کا بیٹا رات بھر میرے ساتھ رہا، میں مڈل کلاس لڑکی اس کی محبت کی چکنی چپڑی باتوں پہ اعتبار کر کے اپنی عزت، اپنی انا، اپنی نسوانیت گوا دی، سب کچھ برباد کر دیا اپنے ہاتھوں سے۔ وہ رو دی۔ تم ہمیں ایموشنلی بلیک میل نہیں کر سکتی۔ جنید خان غرائے۔ مجھے پتا تھا آپ امیر لوگ یہی کہیں گے، اس لیے یہ ثبوت ہیں، اس میں آپ کا بیٹا میرے ساتھ کیا کر رہا ہے خود دیکھ لیں۔ اس لڑکی نے فوٹوگرافز اسفن کے منہ پہ ماریں جو بکھرتی ہوئی وہاں زمین پہ گر گئیں۔ ان تصویروں میں صاف دیکھا جا سکتا تھا وہ لڑکی اور اسفن خان ایک دوسرے کے کتنا قریب آئے تھے۔ زاویار ملک کے ہاتھ میں ایک تصویر آئی جسے دیکھ کے اس کی آنکھوں میں چنگاریاں سی بھرنے لگیں۔ وہ تصویر لے کے اسفن خان کے مقابل کھڑا ہوا۔ اسفن خان، مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ لڑکی جو بول رہی ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ زاویار ملک کے سرد انداز پہ اسفند خان نے اس لڑکی کی جانب دیکھا جس نے رات کو اسفند خان کا بستر گرم کیا۔ وہ یوں تو بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ اپنی راتوں کو رنگین بناتا آیا تھا، لیکن آج تک کوئی بھی لڑکی اس طرح سے مد مقابل آ کر اس کی عزت کی دھجیاں نہیں اڑا سکی جو آج اس لڑکی نے کیا۔ اور یہ فوٹوگرافز اس نے بنائے، اس کا مطلب اس لڑکی نے اسے ٹریپ کیا تھا۔ اسفند خان، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا یہ سب تصویریں اصلی ہیں؟ اور یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ؟ زاویار ملک کی غراتی ہوئی آواز پہ اسفند خان اپنے خیالوں سے چونکا۔ میں آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے… اسفند خان، مجھے صرف ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔
اس وقت وہاں پورے ہال میں خاموشی چھا چکی تھی. سب کی نظر زاویار اور اسفند خان پر ٹکی ہوئی تھی، جبکہ پاس ہی سینے پہ بازو باندھے مشال اس نظارے کو انجوائے کر رہی تھی. ہاں یہ سچ ہے، لیکن اسفند خان کے جواب پر زاویار ملک کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر اپنا نشان چھوڑ گیا. اسفند خان اپنے قدموں پہ لڑکھڑایا اور پلٹ کے زاویار کو دیکھا. زاویار ملک، تم میرے بیٹے پہ کیسے ہاتھ اٹھا سکتے ہو جبکہ یہ سازش تمہارے اپنے گھر والوں نے رچی ہے؟ یہ لڑکی میرے بیٹے کی خوشیوں کی دشمن ہے. انہوں نے مشال کی جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے کہا. مشال نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کو دیکھا. آپ کا بیٹا اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے جنید صاحب، اور آپ میرے گھر کے افراد پر الزام لگا رہے ہیں. زاویار نے اپنے لب بھینچے. زاویار ملک، یہ لڑکی کتنی بڑی سازشی ہے آپ نہیں جانتے. سب کچھ اس کا کیا دھرا ہے، اور یہ لڑکی جو آ کر آج میرے بیٹے پر الزام لگا رہی ہے، اس کو لانے والی بھی یہ مشال ہی ہے. جنید خان غصیلے انداز میں مشال کی جانب بڑھے کہ زاویار ملک راہ میں رکاوٹ بنا. خبردار جنید صاحب، میری فیملی کے کسی بھی ممبر کی طرف اگر آپ نے ایک غلط قدم بھی اٹھایا تو آپ اپنی ٹانگوں پہ چلنے کے قابل نہیں رہیں گے. اس سے پہلے کہ میں آپ دونوں کو قانون کے حوالے کر دوں، اپنے بیٹے کو لیں اور یہاں سے دفع ہو جائیں. زاویار نے انتہائی غصے سے ان کو للکارتے ہوئے کہا. لیکن زاویار وہ پھر سے بولے. میں نے کہا نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پولیس کے حوالے نہ کروں تو چلے جائیں یہاں سے. زاویار نے ان کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے کہا. جنید صاحب اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے غصے سے اپنے لب بھینچے وہاں سے نکل گئے. ان کے پیچھے سارے باراتی بھی ان کے ساتھ ہو لیے. زاویار ملک وہیں کھڑا ویسٹ پہ ہاتھ رکھے ہوئے گہرے سانس بھر رہا تھا. اس کی نظریں زمین پر جھکی ہوئی تھیں. آج ایک بہت بڑا گناہ ہوتے ہوئے اس سے بچا، اور اس کی وجہ صرف مشال تھی. اگر وہ مشال کی ضد میں آ کر اسما کا نکاح اسفند خان سے کر دیتا تو کیا وہ خود کو ساری زندگی معاف کر پاتا؟ وہ نظریں اٹھا کر مشال کو دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا. صرف اپنی ضد میں وہ اپنی بہن کو برباد کرنے جا رہا تھا. گھڑی کی ٹک ٹک اس وقت پورے کمرے میں گونج رہی تھی. سبھی افراد خاموش بیٹھے ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے تھے. کل کا واقعہ کوئی بھی بھلا نہیں پا رہا تھا. ایک بھیانک وقت تھا، ایک طوفان تھا جو آیا تھا اور سب کچھ بہا کر ساتھ لے گیا. اب طوفان کے بعد والی خاموشی تھی جو دل چیر دینے والی تھی. زاویار ملک اپنے دونوں ہاتھ گود میں رکھے ہوئے اپنی ٹھوڑی ٹیکائے گہری سوچ میں گم نظر آیا. سامنے ہی مشال اور اسما دونوں ایک ساتھ بیٹھی تھی. اسما کی آنکھوں میں آنسو تھے تو وہیں مشال کی آنکھوں میں خوشی. تو وہیں کرن بیگم ناگن کی طرح ان سب کو ڈسنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، خاص کر مشال کو جس نے ان کا سارا بنا بنایا کھیل ہی بگاڑ دیا. I'm sorry اسما، میں بھائی ہو کے وہ کام نہ کر سکا جو مشال نے کر دیا. ہو سکے تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دینا. زاویار ملک نے شکست خوردہ انداز میں کہا. اسما فوراً اٹھتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کے قریب بیٹھتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی. بھائی، میرے لیے آپ سب سے پہلے ہیں. میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اسی لیے اس نکاح کے لیے بھی راضی ہو گئی. لیکن مشال آپی نے اور میں نے خود اسفند خان کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، پر آپ نے ہمارا یقین نہیں کیا. وہ روندے لہجے میں بولی. جانتا ہوں، اپنی ضد میں آ کر میں نے وہ لب بھینچ گیا. مشال سے بات کرنے کی تو اس میں ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی، لیکن وقت رہتے سب کچھ ٹھیک ہو گیا، جس بات کی زاویار کو خوشی تھی. زاویار ملک، تم غلط کر رہے ہو. ایک پرائی لڑکی کے کچھ بھی کہنے پر تم نے اسفند خان کو بغیر نکاح کے واپس بھیج دیا. کرن اچانک بھڑک گئی. آنٹی، آپ میری بہن کی دشمن کیوں بنی ہوئی ہیں؟ وہ آپ کی کزن کا بیٹا ہے، آپ کو تو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوگا نا، پھر آپ نے ہم سے کیوں چھپایا؟ کرن کی بات پر زاویار ملک کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ ضبط سے دھیمے لہجے میں بولا. زاویار، اسفند خان ایک اچھا انسان ہے. بس کر دیں کرن آنٹی، بس کر دیں. زاویار ملک کھڑا ہوتا وہ اونچی آواز میں چلایا. وہ کتنا اچھا انسان ہے میں دیکھ چکا ہوں. بھری محفل میں اس نے اپنا گناہ قبول کیا ہے، اور آپ اس کو میرے سامنے بے قصور ثابت کرنا چاہ رہی ہیں. وہ بے قصور ہی ہے زاویار، تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ سب کچھ اس مشال کا کیا دھرا ہے. اس فراڈ لڑکی کو بھی یہی لے کر آئی تھی. وہ اپنے بات پہ زور دیتے بولی. اچھا، سب کچھ مشال کا ہی کیا دھرا ہے؟ تو کیا اسفند بھی مشال کی ہی کہنے پہ چل رہا تھا؟ بات وہ کرے آنٹی جو کرنے والی ہے. آپ نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے، اور کیوں کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا. میں آپ کو اپنی ماں کا درجہ دیتا آیا، اور آپ نے کیا کیا؟ پیٹ پیچھے چھرا گھونپ رہی تھیں. زاویار، اب تم حد سے بڑھ رہے ہو، وہ سرد لہجے میں بولی.
آپ نے کوئی حد رہنے نہیں دی کرن آنٹی. میری بہن کا نکاح اگر اسفند خان سے ہو جاتا اور اس کے بعد یہ ساری حقیقت کھلتی تو یقین کیجئے میں آپ کو کبھی معاف نہ کرتا. زاویار ملک کی بات پہ کرن بیگم کا پارا ہائی ہوا. کہتے ہیں جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسی اولاد ہوتی ہے. تم دونوں کو میں نے پالا پوسا بڑا کیا اور آج تم میرے احسان کا یہ بدلہ اتار رہے ہو کہ سب کے سامنے مجھے غلط کہہ رہے ہو. کرن بیگم نے ایموشنلی طریقے سے زاویار ملک کو اپنی باتوں میں لینا چاہا. کیا کہا آپ نے؟ احسان؟ یعنی آپ نے ہم پر احسان کیا؟ زاویار کا دل ٹوٹا تھا. ہاں وہ احسان ہی سمجھو. اپنی محبت کو کھو کر میں نے تمہارے باپ سے شادی کی صرف تم دونوں کی وجہ سے تاکہ تم دونوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو. بدلے میں مجھے کیا ملا؟ کچھ بھی تو نہیں. نہ اولاد، نہ شوہر کا پیار اور نہ ہی گھر. میرے حصے میں کیا آیا؟ میری قربانیوں کا صلہ کیا ملا؟ میرے ہاتھ تو آج بھی خالی ہیں. اپنی محرومیوں کا بدلہ ہم سے اس طرح سے لینا چاہیں کہ ایک غلط انسان کا انتخاب کر کے آپ میری بہن کو زندہ درگور کرنے والی تھیں؟ ہاں یہی سمجھ لو. جب تم لوگ میرے ہو ہی نہیں تو میں تم لوگوں کے بارے میں کیوں سوچوں؟ اور یہ مشال، سب سے بڑی فساد کی جڑ یہی ہے. اس کی وجہ سے وہ پلاٹ میرے ہاتھ سے نکل گیا جو اسفند کی شادی کروانے پر اس کے باپ نے مجھے دینا تھا. میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کی شکل دیکھوں. اس کی ماں کی وجہ سے اس کے باپ نے منگنی ختم کر دی. مشال کی جانب اشارہ کرتے کہا، بہانہ تو تم لوگ تھے کیونکہ اس کا باپ شزا سے پیار کرتا تھا اور اس نے شکر کیا کہ ہماری منگنی ٹوٹ گئی. لیکن میرے جذبات کی تو کسی کو فکر ہی نہیں. کرن کیا چاہتی ہے آج تک کسی نے اس بات کو نہیں سوچا. وہ اونچی آواز میں چلائیں. دادی جان اور باقی سب ان کی شکل دیکھنے لگے. اتنے عرصے کا وہ غبار دل میں رکھ کے بیٹھی ہوئی تھیں آج کھل رہا تھا تو سبھی حیران پریشان بیٹھے تھے سوائے ایک مشال کے جو ان کی سچائی بہت پہلے ہی جان گئی تھی. آپ نے جو کیا وہ معافی کے لائق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو کوئی سزا نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے آپ کو ماں سمجھا. وہ اپنے لب بھینچ گیا. کاش کہ آپ سچ میں ماں بن جاتے. میرا سب کچھ تو آپ کا تھا. کبھی آپ کی عزت اور احترام میں کمی نہیں آنے دی. آپ کہہ دیتی صرف ایک بار میں اپنا سب کچھ آپ کے نام کر دیتا. لیکن آپ پیسے، دولت اور اپنے آپ کو اہمیت دیتی رہیں. اور ایسا انسان ہمیشہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے جیسے آج آپ رہ گئی ہیں. زاویار نے انہیں احساس دلایا. اور میرے خالی ہاتھ رہنے کی وجہ یہ لڑکی مشال ہے. آج ہی میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گی. میں اسے جان سے مار ڈالوں گی. کرن بیگم غصے سے مشال کی جانب بڑھیں اور اس کا گلا دبانے لگیں. یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ مشال یا کسی اور کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا. زاویار آگے بڑھ کر انہیں مشال سے پیچھے دھکیل گیا. کیا ہو گیا ہے آپ کو یار؟ پاگل ہو گئی ہیں آپ؟ کیا کر رہی ہیں؟ زاویار دبے دبے انداز میں چلایا جبکہ اسما مشال کو سہارا دینے لگی جو اپنی گردن پہ ہاتھ رکھ کے گہرے سانس بھر رہی تھی. زاویار میں مشال کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما. تم ٹھیک ہو نا مشال؟ سانس لو، بڑے سانس. زاویار کے لہجے میں اس کے لیے فکر نمایاں تھی جسے وہاں موجود سب نے محسوس کیا. اور کرن بیگم تو تڑپ اٹھیں اس کی یہ فکر مشال کے لیے دیکھ کر. وہ آپے سے باہر ہو گئیں. پہلے اس کی ماں نے مجھے ڈچ کیا، میرا پیار مجھ سے چھین لیا، اور آج اس نے مجھ سے وہ جو پلاٹ ملنا تھا وہ بھی چھین لیا اور زاویار کو بھی میرے سامنے لا کھڑا کیا. کرن بیگم غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھیں. زاویار ان کے پیچھے جانے لگا کہ دادی جان کی آواز پہ رکا. رہنے دو زاویار، اسے فی الحال اکیلا چھوڑ دو. اس کے پاس جانا، اس کو سمجھانا اس وقت صحیح نہیں. ان کی بات پر زاویار لب بھینچ کر رہ گیا. وہ چاہ کر بھی ان کے ساتھ سختی نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ آج بھی ان کو اپنی ماں کا درجہ ہی دیتا تھا. وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی آج کے حالات و واقعات کو سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹانے پر مشال کی اجازت دینے پہ زاویار اندر داخل ہوا تو وہ بنا کسی تاثر کے اسے دیکھنے لگی جبکہ زاویار کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار تھے لیکن مشال کے چہرے پہ کوئی بھی تاثر نہیں نظر آیا. زاویار کی نظریں اس کے گلے کے اوپر پڑیں جہاں ابھی بھی سرخ نشان نظر آ رہا تھا تو زاویار کو کرن آنٹی کی حرکت پہ بہت افسوس ہوا. تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ زاویار کو سمجھ نہ آیا کہ وہ بات کس طرح سے کرے. جو دل میں آیا بول دیا. بہت درد ہو رہا ہے، انتہا کا درد ہو رہا ہے زاویار ملک. جب کوئی پیار کرتا ہے، چاہت دیتا ہے، مان دیتا ہے، عزت دیتا ہے لیکن اعتبار نہیں دیتا تو بہت درد ہوتا ہے. وہ اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے زاویار ملک کو دیکھ رہی تھی.
زاویار ملک جو اب یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہوئیں۔ معافی کی گنجائش ہے، دھیمے لہجے میں بولتا وہ مشال کو آخری دوراہے پہ لے آیا۔ زاویار، کیا اعتبار کی گنجائش ہے؟ الٹا مشال نے اس سے سوال کیا۔ آئندہ اعتبار بھی کروں گا اور کبھی اعتبار توڑوں گا بھی نہیں، زاویار نے اس کا ہاتھ تھامے دھیرے سے کہا۔ مشال نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے زاویار کی جانب دیکھا۔ صرف ایک شرط پہ معاف کروں گی۔ اس کی بات پر زاویار نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے زندگی بھر کبھی بھی ڈانٹو گے نہیں کسی کے سامنے، اور اگر ڈانٹا تو میں نے پکا ناراض ہو جانا۔ وہ نروٹھے انداز میں کہتی زاویار کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئی۔ نہیں ڈانٹوں گا، کبھی نہیں ڈانٹوں گا، وعدہ رہا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے جذب کے عالم میں بولا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ اچانک سے زاویار کی بات پہ مشال نے پلکیں اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ بھولو خاموش کیوں ہو گئی؟ زاویار نے اسے بولنے پہ اکسایا۔ کرن آنٹی؟ وہ اور کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن لبوں سے کرن آنٹی کا نام نکل آیا۔ آنٹی کی فکر نہیں کرو، انہیں میں سنبھال لوں گا۔ مانا کہ انہوں نے جو کیا بہت غلط کیا، اور نہ جانے اس کے بعد اور وہ کیا غلط کریں، لیکن اس کے باوجود وہ ہماری فیملی کا حصہ ہے۔ میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا، انہوں نے بہت کچھ کھویا ہے۔ اگر آج میں نے ان کو چھوڑ دیا تو وہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہوگی جو زاویار ملک قطعی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جو کیا اس کی جزا سزا اللہ انہیں دے گا، لیکن میں برا نہیں بن سکتا ان کے ساتھ۔ زاویار، تمہاری سوچ بہت اچھی ہے، تم بہت اچھے ہو، اور تم جیسا اچھا انسان مجھے اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے چاہیے، مشال نے اسے دیکھتے ہوئے بہت چاہت سے کہا۔ زاویار اس کی بات پہ گہرا مسکرایا۔ نرگس آج پورے 2 ہفتے بعد آفس میں آئی تھی۔ وہ سیدھا زاویار کے کیبن کی جانب بڑھی۔ زاویار اپنی کسی بہت خاص کام میں مصروف تھا۔ نرگس کو دیکھ کر وہ چونکا۔ آؤ، کیسی ہو تم؟ وہی دوستانہ انداز نرگس کے چہرے پر مسکان لے آیا۔ میں تو بہت اچھی ہوں، تم سناؤ، مجھے مس کرتے تھے؟ اس کی بات پہ زاویار نے اسے دیکھا۔ مس کرنے کے لیے ٹائم ہونا چاہیے تھا، اور تم جانتی ہو زاویار ملک کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتا ہوا اپنا لیپ ٹاپ بند کر گیا۔ تمہارا ٹور کیسا رہا؟ زاویار نے چیئر کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ایک دم فرسٹ کلاس، تمہیں میں نے بہت مس کیا۔ تم بھی چلتے، کافی انجوائے کیا ہم سب دوستوں نے۔ نرگس نے ایک چیئر پہ بیٹھتے ہوئے سرسری انداز اپنایا۔ ویل گڈ، لائف کو انجوائے کرنا چاہیے۔ خیر، یہ ایک نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹیلز مسٹر رضا سے تم لے لو اور اس پر کام شروع کر دو۔ زاویار ملک بات مکمل کرتا پھر سے کام میں لگ گیا۔ ڈونٹ وری، اس پروجیکٹ کو میں شروع کر دوں گی، لیکن مجھے آج تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو، زاویار ملک اس کی جانب متوجہ ہوا۔ دیکھو، ہم کافی وقت سے ساتھ ہیں اور اب تمہیں کوئی سٹیپ اٹھانا چاہیے۔ کس حوالے سے سٹیپ اٹھانا چاہیے؟ زاویار ملک کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ہماری شادی کے حوالے سے۔ آخر ہم کب تک ایسے ہی ایک دوسرے سے دور رہیں گے جبکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے… تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں؟ یہ خوش فہمی تمہیں کب سے ہوئی؟ تم میری دوست ہو، اچھے دوستوں کی طرح یہاں پہ کام کرتی ہو، میری امپلائی ہو، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ زاویار ملک کے الفاظ پہ نرگس کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے تو پھر کیا نرگس؟ زاویار ملک نے آئی برو اچکاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ تو میں مشال کو بتاؤں گی کہ مجھ سے فلرٹ کرتے رہے ہو تم، اور جس کی آس پہ تم مجھے ریجیکٹ کر رہے وہ اس انسپیکٹر کے ساتھ۔ بس بہت ہو گیا۔ زاویار غصے سے دھاڑا۔ سمجھ گیا، اس کھیل کے پیچھے تم تھی، وہ تصویریں تم نے ہی مجھ تک بھجوائی تھی۔ نرگس گڑبڑائی۔ نہیں، وہ زاویار۔ کون ہے وہ انسپیکٹر؟ زاویار چلایا۔ وہ میرا کزن تھا، پلیز معاف کر دو زاویار، یہ صرف میں نے تمہیں پانے کے لیے یہ سب کیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ میرے آفس سے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور مشال اندر داخل ہوئی۔ ایک نظر نرگس کو دیکھتی ہوئی اس نے اسے اگنور کیا اور زاویار کی جانب بڑھی۔ اس کی چیئر کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے اس کی سیٹ کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ جمائے، اس کے چہرے کی جانب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے آج پھر اپنا وعدہ توڑ دیا زاویار ملک؟ وہ ایک ادا سے بولی تھی،
زاویار ملک کے چہرے پر اسے دیکھتے ہی ایک خماری کا احساس جاگ رہا تھا۔ وعدے توڑنے کے لیے ہوتے ہیں جانے من؟ زاویار نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ میں آپ کی جان لے لوں گی اگر آپ نے اب کوئی وعدہ توڑا تو۔ منظور ہے، لیکن جان لینے کا انداز قاتلانہ ہونا چاہیے۔ اس وقت وہ دونوں بہت بے باک گفتگو کر رہے تھے۔ نرگس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ تو ایک دوسرے کی اس قدر قریب تھے کہ نرگس کو وہاں اپنی موجودگی شرمندہ کر گئی اور وہ اندر تک سلگ کر رہ گئی۔ میں آپ کی جان ضرور لوں گی اور اپنی قاتلانہ اداؤں سے گی لوں گی زاویار ملک۔ وہ اس کی کالر کو تھامے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک رب کرتے ہوئے ایک آنکھ بند کرتے ہوئے بولی، بندہ حاضر ہے، جو سزا دوگی قبول ہے۔ زاویار ملک نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے دلکش انداز میں کہا کہ مشال کے چہرے پہ خوبصورت مسکان سجی۔ دھیرے سے زاویار کے لبوں کو چھوتے ہوئے وہ اپنے گلابی لبوں کی دسترس میں لے گئی۔ وہیں یہ سب دیکھ کر نرگس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ دونوں اس کے سامنے یہ حرکت کریں گے، اسے یقین نہیں آیا۔ زاویار اپنی جگہ سٹل ہوا تھا۔ اسے مشال سے اس قسم کے جہاں دیدہ انداز کی توقع نہیں تھی۔ نرگس پاؤں پر ٹختی ہوئی وہاں سے فوراً نکل گئی، جبکہ مشال زاویار کی سانسوں کو انہیل کرتی ہوئی اس کی جان لبوں پہ لائے ایک جھٹکے سے اس کی لبوں کو چھوڑتی وہ ذرا سا پیچھے ہٹی۔ ابھی یہ ایک ٹریلر تھا میری جان، آگے اگر کبھی آپ نے مان توڑا تو مجھے جان نکالنے کے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں، مشال کہتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی کہ زاویار نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے اب اسے اپنی گود میں بٹھایا اور اسے اپنی دسترس میں لے گیا۔ اگر اس انداز سے میری جان میری سانسیں نکالنے کے در پہ ہو تو میں تو ہر روز ہر وعدہ ہی توڑوں گا۔ وہ اس کی کمر کو سختی سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچے اسے اپنے قریب سے قریب تر کر گیا۔ مشال کے چہرے پہ ایک الہوئی سی چمک ابھری۔ زاویار اپنے لفظوں سے ہمیشہ یوں ہی اسے معتبر کرتا آیا تھا۔ غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب ختم ہوئیں تو دکھوں کے بادلوں نے بھی اپنا بسیرا ہٹا لیا۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بے حد خوش تھے۔ نکاح کے بعد مشال کو اپنانے کے بعد زاویار کو اپنی زندگی کے خوبصورت ہونے کا احساس اجاگر ہوا۔ زاویار ملک، بی ان لمٹس، ہم روم میں نہیں ہیں۔ وہ اس کو روک گئی جو بے باک جسارتیں کرتا اسے سڑپٹانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ یہ جو ابھی حرکت کی ہے نرگس کے سامنے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اچانک سے اسے اپنی باہوں میں بھرتا اٹھائی نہ جانے کہاں لے کے جانے لگا تھا۔ آپ مجھے نیچے اتاریں۔ مشال یکدم گھبرا گئی، جبکہ وہ آفس سے منسلک ایک چھوٹے سے روم میں اسے لے کے آتے ہوئے اندر سے لاک لگا گیا۔ وہ روم چھوٹا سا تو تھا پر بہت پیارا بھی تھا۔ ہر طرح کی چیز وہاں پہ موجود تھی جسے دیکھ کے مشال حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ روم آج تک اس نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ روم کب بنایا آپ نے؟ میں نے تو نہیں دیکھا، نہ مجھے بتایا، مشال نے تجسس سے پوچھا۔ زاویار جو اسے بستر پہ لٹا رہا تھا اس کا سر تکیے پہ رکھتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا اسے دیکھتا ہوا دھیمے انداز میں مسکرایا۔ کچھ سیکرٹ صرف میری وائف کے لیے۔ اپنی شرٹ اتار کے وہ دور پھینکتا اس پہ حاوی ہوا۔ زاویار ملک، اب یہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے، مشال نے گھبرا کر کہا۔ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب تمہیں اپنی محبت کی بارش میں اس قدر بھگو دوں گا کہ تمہارے لیے صرف زاویار ملک ہی تمہاری زندگی کا محور ہوگا۔ وہ اس کے لبوں پہ جھکتا اسے اپنے لفظوں سے معتبر کر رہا تھا۔ اس کا ہر لمس اس کے لیے عزت اور چاہت لیے ہوئے تھے۔ وہ محبت میں جنونی تھا، یہ مشال کو شادی کے بعد پتہ چلا، لیکن وہ ٹاکسک نہیں تھا۔ اس کی محبت کا محور مشال تھی اور وہ مشال کی جان تھا۔